मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें यार, जब तक अपनी पर्सनल बात नहीं करो ना तो वो मोटिवेशन भी नहीं मिलती। और हमने तो की ही शादियां लोगों को तरगीब देने के लिए की हैं, तो अपने वाक़यात बताने पड़ते हैं। लोग कहते हैं यार ये अपनी शादियों के वाक़यात दुनिया में पीटना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या चाहता है ये आदमी, शोहरत का भूखा है या क्या है। भाई हमने की ही किस लिए है। मैं जब दूसरी शादी की ना तो किताब भी लिख रहा था, मैं से बैठा हुआ लिखता रहता था। उस वक्त कंपोजिंग का इतना रिवाज नहीं था, 2005 की बात है। तो कलम से लेके लिखता रहता था, फिर पूरी रात। तो मेरे बड़े से छोटे भाई वो मुझे कहने लगे ये क्या लिख रहे हो। मैंने कहा 4 शादियों पे किताब लिख रहा हूँ। वो हाफिज़ भी हैं। अच्छा, वो भी कोई मेरी दूसरी शादी से खुश, कोई भी खुश नहीं होता, ख़ानदान में खामखा का फड्डा डाल दिया। तो मुझे कहने लगे बस कर ली ना, ठीक है कर ली, बस सही है, हो गई यार। लोग कर लेते हैं, मुखालफत मोल लेके भी कर लेते हैं, कुछ कहते हैं अच्छा किया, कुछ कहते हैं बुरा किया, यानी उनकी राय में काम तो अच्छा नहीं किया, लेकिन जब कर लिया तो मिट्टी डालो, बस ठीक है हो गया। अब ये क्या बैठ के किताबें लिख रहे हैं, बैठ के मैंने ये क्यों की है भाई। मतलब उनका यही था, यानी इतना फंटर बनने की तो तुम कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो। मतलब अब मैं अपने अल्फाज में उनका जो स्टाइल था ना, उसके अंदर जो स्टाइल भी एक खबर होती है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर छुपे हुए थे। उनका स्टाइल मुझे अभी भी याद है। मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है ना, कहने लगे क्या कर रहे हो। मैंने कहा बड़े भाई हैं मुझसे, तो मैंने कहा कि वो 4 शादियों पे किताब लिख रहा हूँ कि ये क्यों करनी चाहिए। मुझे कहने लगे आपने कर ली ना, ठीक है कर ली। बड़े मुख्तसर से ना एक ऐसा, यानी इंतहाई संजीदा लहजे में बाज़ दफ़ा एक आदमी बहुत वज़नी बात कह के निकल जाता है ना, तो इस तरह का स्टाइल था उनका। मैंने कहा बस कर ली ना, ठीक है, किताबें लिखने की ज़रूरत नहीं। मतलब अब ये था कि दुनिया करती है भाई, कुछ लोग बुरा कहते हैं, कुछ अच्छा कहते हैं, बस कर ली, बस ठीक है, अच्छा किया बुरा किया, एक बात थी, ख़त्म हो गया, फड्डा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। अब इसको डिफ़ाइन करना कि मैं इतना अच्छा क्यों हूँ कि मैंने दूसरी की है, ये तो गोया एक किस्म का तकब्बुर हो गया ना, कि अपने आप को पता नहीं क्या फंटर समझ रहा है। उसको डिफ़ाइन करने की क्या ज़रूरत है, कौम को समझाने की क्या ज़रूरत है कि क्यों की और इसके क्या फ़ायदे हैं। कर लिया भाई, दुनिया में बहुत से लोगों ने किए हैं, तुमने भी कर ली, हाँ ठीक है, कछम्बे का काम किया, हमें भी हैरानगी हुई ये क्या हो गया, ये हो क्या गया। लेकिन जब हो गया तो क्या है, ये थोड़ी कि इमाम मेहदी आ गए हैं या दज्जाल आ गया, कोई इतना बड़ा वाक़या थोड़ी हुआ है। हो गई, ठीक है, अब निकलो, ख़त्म करो, ये बैठ के किताबें लिख रहा है बैठ के। तो उस वक्त लोग मुझे ये कहते थे, तो मैं इसलिए किताब लिख रहा था कि वाकई हमने तो लोगों में इस फ़लसफ़े को प्रोमोट करने के लिए की थी ना, तो हमें तो किताब लिखनी थी, तो इसलिए अपने वाक़यात मजबूरन बयान इसीलिए करने पड़ते हैं। तो मैंने जब पैगाम भेजा ना, जो मेरी सेकंड वाइफ थी, उनके पहले से बच्चे थे छोटे छोटे, तो मुझे यही हो रहा था कि यार ये बच्चे मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। अपने बच्चे पहले से मौजूद हैं, फिर उनके भी बच्चे, फिर हम दोनों के बच्चे, फिर वही केस हो जाएगा जो ऑफ़िस से फ़ोन आया था किसी का, एक ख़ातून का फ़ोन आया ऑफ़िस में अपने शौहर के पास कि मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मारा, पहले घर में जल्दी आएँ, बड़ा फड्डा हो रहा है। शौहर ने पूछा क्या हो रहा है, फिर मेरे बच्चों ने आपके बच्चों को मारा, फिर आपके जो पहली वाइफ से बच्चे थे उसने मेरे बच्चों को मारा, फिर आपके बच्चों ने हम दोनों के बच्चों को मारा। तो ये लतीफ़ा भी सुना हुआ था हमने। तो मैंने कहा यार मैं किसी के अपने भी बच्चे हैं, फिर किसी के बच्चे के, जब अपने ना हो तो इंसान एक्सेप्ट करना आसान होता है, लेकिन अपने हों तो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, फिर दिल नहीं माइल होता है, ये इंसान की नेचर है। ये बात है तकरीबन 2008 की। और फिर हिदाया में हमने, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मौलाना साहब, हिदाया में एक मसला भी पढ़ा था। ठीक पढ़ी होगी इबारत आपने, कि औरत जब कहीं शादी करती है तो उसे बच्चे अपने साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है अगर हकीकी बाप मौजूद है। क्यों? जो सौतेला बाप है अपने बच्चों के होते हुए दूसरे के बच्चों को याराहू शहदरा ऐसे देखेगा, यूँ करके,
آنکھ بھر کے نہیں دیکھے, ٹیڑھی آنکھ سے یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ. ہدایہ کی عبارت ہے نا, قانون کی کتاب ہے فقہ کی. تو اس میں بچوں کا کیا ہے, نقصان ہے. حقیقی باپ کے ہوتے ہوئے سوتیلے, اور لاء بھی شریعت کا یہی ہے. اگرچہ آج کل اس لاء پر عدالتیں نہیں عمل کروا رہی ہیں. عدالت تو کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بچہ, وہ تو پھر میں غصے میں آ جاتا ہوں, جذباتی ہو جاتا ہوں, کیونکہ دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کے حالات. تو قانون شریعت کا یہی ہے کہ عورت اگر کہیں شوہر کے خاندان سے باہر شادی کر لے, شوہر کے خاندان میں ہی کرے گی, بچے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہے, کیونکہ جو نیا ہسبینڈ ہے وہ ان بچوں کا ریلیٹیو ہوگا تو وہ محبت دے دے گا. لیکن بالکل اجنبی جگہ جا رہی ہے تو بچے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی, کیونکہ سوتیلا باپ اپنے اور ان کے بچوں میں کیا کرے گا, فرق کر سکتا ہے. تو یہ عبارت بھی ہمارے سامنے تھی کہ یار ہم ایسا نہ ہو یوں کر کے دیکھ رہے ہوں. تو لیکن یہ تو لاء ہے نا, قانون ہے, یہ ترغیب تو نہیں ہے. اب اوریجنل باپ اگر رکھ ہی نہ رہا ہو تو پھر کیا کرے عورت, پھر تو سوتیلے نہیں سنبھالنا ہے نا. تو میں نے پھر کیا کیا, میں نے ایک جامعہ میں ہمارے ایک استاذ تھے, ان کو اپنی یہ مجبوری بتائی کہ یار میں ایک جگہ شادی کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بچے جہیز میں مل رہے ہیں, 2 بچے مل رہے ہیں, ایک بچہ ایک بچی. تو میرا دل اس پہ آمادہ نہیں ہے. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی جس پر میں ہمیشہ اشکال ہوتا تھا نا کہ یار اللہ نے یہ قید کیوں لگائی کہ سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلی ہو. انہوں نے کہا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پلی ہوں ان سے نکاح بھی تمہارے لیے کیا ہے, حرام. تو انہوں نے کہا یہ قید اتفاقی ہے. اتفاقی کا مطلب اللہ نے کلچر کی رعایت کر کے اس قید کا اضافہ کر دیا کہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا تھا. جیسے میں نے بتایا نا, آپ کے ابا نے کہا ستار بھائی جو عالم ہیں ان کا اکرام کرنا, حالانکہ وہ عالم نہیں نکلے, لیکن انہوں نے عالم کیوں بڑھا دیا, اس لیے کہ عام طور پر ان کے گھر میں جو مہمان آتے تھے وہ سارے کیا ہوتے تھے, عالم. عام طور پہ جس کے داڑھی پگڑی ہو اور شلوار ٹخنے سے اوپر ہو, گیٹ اپ ہو, تو عام طور پہ وہ کیا ہوتے ہیں, عالم. تو ابا نے اس کلچر کی رعایت کر کے عالم کی قید بڑھا دی تھی. تو اللہ میاں نے بھی صحابہ کے کلچر کی رعایت کر کے کہ عام طور پر اس وقت صحابہ جب سوتیلی بیٹیوں کی ماؤں سے نکاح کرتے تھے تو بچیوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا کرتے تھے. تو یہ عادت تھی صحابہ کی جس کو قرآن نے کیا کر دیا, ہائی لائٹ. اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ دیکھو اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں ہے حکم پر, لیکن اللہ نے یہ بیان اس لیے کی کہ اللہ کو پتہ تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایک آدمی 4 شادیوں پہ درجنوں ترغیبات دے رہا ہوگا, وہ بھی اس عمل کے لیے تیار نہیں ہوگا. اتنا اس معاشرے میں دوسروں کے بچوں کو گود لینے کے عمل کو قابل نفرت بنا دیا گیا ہوگا. تو اگرچہ یہ قید بڑھانا ضروری نہیں ہے, لیکن میں اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ کل ایسے لوگ جو اس عمل کو اتنی ترغیب دے رہے ہیں وہ بھی ذہنی طور پر بچی کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو باقیوں کا کیا حال ہوگا, صحیح ہے نا. تو جب وہ یہ شرط پڑھیں گے تو ان کو بھی موٹیویشن ملے گی اور دوسروں کو بھی وہ موٹیویٹ کریں گے. جب میں نے یہ شرط پڑھی ہے نا, میں نے کہا اللہ میاں تو ذکر کر رہے ہیں تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں, سوتیلی بیٹیاں. تو میں ایسا جذباتی ہو گیا, میں نے کہا اب کسی کا باپ مجھے روک, کیونکہ بہت سے لوگ منع کر رہے تھے کہ ابے نہیں یار بچوں کو نہیں ایکسیپٹ کرو یار, یہ تو دیکھو ایک تو تم شادی کر رہے ہو, ایک تو الٹا کام شادی, اوپر سے ڈبل الٹا یہ ہے کہ بچے بھی جہیز میں مل رہے ہیں. مجھے ایسی موٹیویشن ملی ہے کہ میں اس وقت گیا اور میں نے تنہائی میں اپنے آپ سے کہا کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو اب مجھے روک کے دکھائے. سالہ ایسی کی جب اللہ کی طرف سے موٹیویشن مل گئی یار, اللہ تو کہہ رہا ہے یہ تو رواج کا حصہ تھا. تو صحابہ کا رواج تو یہی تھا کہ جب کسی عورت سے نکاح کرتے تو اس کے بچوں کو بھی پال لیا کرتے. تو میں نے کہا جب وہ تھے تو ہم ہندوؤں والے نظام کو لیں یا صحابہ والے نظام کو لیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہے, اس بچی ہمارے گھر میں پلی, بیٹا بھی پلا, ابھی بیٹی کی ہم نے شادی بھی کی ہے, تھوڑے دن 1-1.5 مہینہ ہوا ہوگا. تو ہمیں تو بڑی روحانی خوشی ہوئی یار, اللہ نے ایک ٹوٹی پھوٹی نیکی کا کام ہم سے, ہمارے گھر سے رخصت ہوئی وہ. تو ایک ذہنی سکون بھی ملتا ہے انسان کو کہ یار کوئی تو ہم نے زندگی میں ٹوٹا پھوٹا اللہ نے ہم سے نیکی کا کام لیا. ایک ہوتا ہے یتیم خانے میں بچوں کو جا کے کھلانا, ایک ہوتا ہے کفالت کرنا, دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. عزت کی روزی کی جو حیثیت ہے وہ بھکاری پن سے کسی کو دو گے. ہمارے نبی نے یتیم بچوں کو اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے,
اور کمال کی بات دیکھو یار, کمال دیکھو, ہمارے نبی کی 9 بیویاں, کھانے کو روٹی نہیں ہے بھائی. ام سلمہ سے نکاح کر رہے ہیں جو بیوہ ہیں, اتنی غربت میں ایک اور شادی بھی کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ. اس وقت پتہ نہیں کتنی زوجات تھیں, اتنی غربت میں حضرت ام سلمہ سے نکاح بھی کر رہے ہیں, وہ بیوہ ہیں, اور ان کے 2 بچے بھی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ, ایک تو میری عمر بہت زیادہ ہے, میں آپ سے کیوں نکاح کروں, میری عمر بہت زیادہ ہے, دوسرا میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, یہ کہاں جائیں گے. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, انا اسن منکا, تمہاری عمر اگر زیادہ ہے تو میری تو تم سے بھی زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, تو میری تو تم سے بھی زیادہ ہے. اور رہا بچوں کا مسئلہ, تو الی اللہ و الی رسولہ, ان کو بھی لے آؤ. میں ان کو چھوڑ کے آنے کا نہیں کہہ رہا. اتنی غربت جس میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, پیون زدہ کپڑے ہیں, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, مزید شادی بھی ہو رہی ہے, اور مزید بچوں کو اپنی کفالت میں لیا بھی جا رہا ہے. اس حدیث سے, جو بالکل صحیح حدیث ہے, اس سے اسلام کی سوچ کا پتہ چلتا ہے. آپ نہ غربت میں شادی کرنے کے لیے تیار ہو, شادی ہو گئی تو اپنی آمدن کی وجہ سے بچے بھی زیادہ پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اسلام بالکل الٹا چلا رہا ہے آپ کو, کہ انتہائی غربت میں ایک نہیں زیادہ بھی کر سکتے ہو, اور اپنے بچوں کی اسپیڈ تو جتنی بھی ہو, آپ دوسروں کے بچے کو پالنے میں بھی اپنی جیب نہ دیکھو. بہت مشکل ہے. یہاں سے اب سیٹنگ ہماری اور آپ کی راستے الگ ہونا شروع. اب تک آپ کو سب سمجھ میں آ رہا تھا, اب آپ کا راستہ الگ اور ہمارا اسٹیشن. آج سب سے بڑی بچوں کی پیدائش میں رکاوٹ کیا ہے یار؟ مہنگائی. اجازت نہیں دیتی کہ 2 بچوں سے زیادہ ہم پیدا کریں. وہاں کیا ہو رہا ہے, نسل روکنے کا, تو وہ تو اللہ نے آپ کو کم اولاد دی, وہ تو اللہ کی حکمت تھی. صرف 4 بیٹیاں آپ کو ملی, وہ تو اللہ کی حکمت, نبی نے تو نہیں, نبی نے تو ترغیب دی ہے بھائی نسل بڑھاؤ. اتنی غربت میں نہ صرف یہ کہ نسل روکی نہیں جا رہی, بلکہ دوسرے بچوں کی بھی بیوہ سے شادی کر کے اس کے بچے بھی اپنی کسٹڈی میں لیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کی عقلی لاجک کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا یار, یہ تو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کے احکامات دے رہا ہے نا. بھائی آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ نہیں ہے کہ یار سالے تمہاری جیب میں ڈھیلا ہے نہیں اور تم کیا کرنا شروع کر دو, شادی کرو. ایک بڑا ایک لاجک کی بات کرتا ہے نا, خوب سمجھ لو. اسلام جو لاجک کی بات کرتا ہے نا, وہ لاجک ہوتی ہے جس کی طرف بڑے بڑے ذہین لوگوں کے دماغ نہیں جاتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, قرآن کہتے ہیں یہ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اوپر سے. یہ لاجک یہی ہے کہ اگر آپ غربت کی وجہ سے نکاح چھوڑ دو گے, مہنگائی کی وجہ سے, تو ایک عورت کا سارا برڈن یا تو اس کے اپنے اوپر آئے گا مہنگائی میں, یا اس کے باپ پہ آئے گا. نہیں یہی بات سمجھ. تو مہنگائی میں اسلام یہ کہتا ہے کہ 6 بیٹیوں کا باپ اپنی 6 بیٹیوں کو کھلائے, وہ افورڈ نہیں کر سکتا. بہتر ہے کہ جوان آدمی کے حوالے کر دو, خرچہ کس پہ ڈالو. تو مہنگائی میں شادی کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ کہتے ہو یار اس مہنگائی میں کیسے پالوں گا, تو اللہ کے بندے مہنگائی صرف تیرے حق میں تھوڑی بنی ہے, اس عورت کے, جو بیوہ عورت کیسے پالے گی اپنے آپ کو اس مہنگائی میں. ہمارے نبی کہتے تھے بھائی اس غربت میں ام سلمہ تمہیں نہیں پال سکتا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کوئی بھی نکاح نہیں کر رہا مجھ سے اس غربت کی وجہ سے, کیونکہ زیادہ تر لوگ کیا ہیں, غریب ہیں, اور جو مالدار ہیں انہوں نے تو پہلے ہی 4 کر لی ہیں. یہی کہتی نا, تو اس غربت میں کہاں جاؤں گی. تو اسلام کیا کہتا ہے, غربت میں, مہنگائی میں عورت کا خرچہ کس پہ ڈالا جائے, اس کے شوہر پہ ڈالا جائے. باپ کے بجائے کس پہ ڈالا جائے, شوہر پہ. اس کے بچوں کا خرچہ بھی سوتیلے باپ پہ ڈال دو اگر اس کا حقیقی باپ نہیں ہے. تو مہنگائی میں, غربت میں نکاح کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بولو بڑھ گئی ہے, تاکہ لڑکیوں کے باپوں کا بوجھ ان لڑکیوں پہ, ان باپوں پہ کم ہو. فیملی پلاننگ والوں نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے, پیدا ہی نہ کرو تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو. یہ بھی حل نہیں ہے, اس لیے کہ جب 2 بچوں والا فلسفہ چلے گا تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھے گا, کیونکہ ہر آدمی کو بیٹا لازمی چاہیے.
جس کے بیٹا ہو گیا ایک بیٹی کے بعد بند کرا دے گا, جس کے بیٹا نہیں ہوا ایک بیٹی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد انتظار میں تیسری, تیسری کے بعد چوتھی, یار شاید اب بیٹا ہو جائے. تو 6 لڑکیاں تو ہوں گی, لڑکے 8 6 نہیں ہوں گے, تو گروتھ ریشو لڑکیوں کا بڑھ جائے گا. اس سے غربت مہنگائی میں اور ان کا بیڑا غرق ہوگا. تو پٹرول جتنا مہنگا ہو جائے میرے بھائی, اس میں نکاح کی کثرت کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. لیکن ڈھیٹ ہو آپ لوگ, رہنا ایسے ہی یوں ابھی تو یوں کر رہے ہو. تو خیر جلدی سے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن یا حدیث جو بھی خبر دیتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے. میں ان خواتین سے پھر معذرت کرتا ہوں جو بیچاری میرا بیان سن رہی ہوتی ہیں, اچانک 4 شادیاں آتی ہیں, وہ ایک دم جو ہے نا وہ بھاگ جاتی ہیں, پھر نیگیٹو کمنٹس کرنا شروع کر دیتی ہیں. ان سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے, آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے, آپ کا فائدہ ہے اس میں. ایک عورت کہے گی میرا میاں دوسری کر لے گا تو میرا کیا فائدہ ہے اس میں, میں تو بیڑا غرق ہو گیا نا. اس میں آپ کے بھی فائدے ہیں. مرد کے لیے عورت کی خامیاں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے, طلاق کا ریشو کم ہوگا اس سے, اور اگر طلاق ہوئی بھی تو طلاق کے بعد عورت کو نقصان کم ہوگا. ابھی ایک لبرل انٹی کا ایک پوری ویڈیو آئی ہے لبرل انٹی کی, کسی لوگوں نے مجھے بھیجی کیونکہ وہ 4 شادیوں کے خلاف تقریر کر رہی تھی. وہ تقریر میں کیا کہتے ہیں, فارورڈ کر کے چلا دیتے ہیں. ایسے میں چلا رہا ہوں یہ تاکہ اصل ٹاپک ہمارا رہ نہ جائے. وہ لبرل انٹی نے بیان دیا, وہ مبہم طور پہ کہہ رہی میں کہ اسکالرس کو بہت سنتی ہوں, بہت اچھے بیان کرتے ہیں, لیکن یہ بات شاید میرے بارے میں کہہ رہی ہوں, لگے ایسا ہی رہا تھا, اب واللہ عالم. انہوں نے کہا دیکھیں ہمارا معاشرہ, اچھی بات ان کی یہ تھی کہ اسلام کو برا بلا نہیں کہا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, اور یہ کہا کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو زیادہ ہے, لڑکے کم ہیں وغیرہ وغیرہ, تو کہاں جائیں گے. لیکن آگے لیکن کر کے نا سارا بیڑا غرق. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دور وہ نہیں ہے جو صحابہ کا دور تھا. انہوں نے کہا ہمارے ہاں عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ تو بیچاری برباد ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں دیکھنی کہ برباد کیوں ہوتی ہے, اس لیے تو ہو رہی ہے کہ 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہے, ورنہ طلاق ہو تو ڈیمانڈ بڑھی ہوئی ہو. جیسے ہی ڈیورس ہوئی ہے 10 بندے لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے کوئی کہہ رہا ہوگا میں نے پہلی کرنی ہے, کوئی کہہ رہا میں نے دوسری کرنی ہے, کوئی کہہ رہا میں نے تیسری کرنی ہے. تو طلاق کے بعد جو عورت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ مردوں کو زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اچھا, ان خاتون نے بھی کہا مردوں میں آج کل صلاحیت نہیں ہے, ایک بیوی پالی نہیں جا رہی, 2-4 کہاں سے پالیں گے. کچھ لوگوں میں تو ہے نا, سارے تھوڑی ایسے ہو گئے, تو وہ کچھ لوگ کر لیں باقی نہ کریں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ چند لوگ صلاحیت والے ہیں, باقی سارے کیا ہیں, ان میں صلاحیت والے کون ہیں اور بغیر صلاحیت والے کون ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا. تو ہمیں پتہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کسی لڑکی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجیں گے وہ خود پتہ چلائے گی کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے. نہیں یہی بات سمجھ لو. جیسے آپ پہلی شادی کے لیے جب پیغام بھیجتے ہیں تو باصلاحیت ہوتے ہیں تو رشتہ ملتا ہے, نہیں ہوتے تو روڈے ناپتے رہتے ہیں. تو یہ باصلاحیت کیا لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا, یا گورنمنٹ یا نیب والے بتاتے ہیں؟ یہ لڑکی والے خود تحقیق کرتے ہیں, اڑوسیوں سے, پڑوسیوں سے, خاندان سے, جاب سے, صحت سے, ساری چیزیں دیکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو بیٹی دینی ہے کہ نہیں دینی. یہی وجہ ہے کہ جو نااہل ناکارہ ہیں وہ چاہتے 4 ہیں, ہوتی ان کی ایک بھی نہیں ہے. تو جو بہت زیادہ اہل ہوں گے 4 انہی کی ہوں گی, کیونکہ دوسری پہ جب دیں گے نا تو لڑکی والوں کا معیار اور زیادہ بڑھ چکا ہوگا. کہیں گے یار ایک تو دوسری پہ دے رہے ہیں تو تمہارے اندر تو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے تو دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے. تیسری پہ ان کا معیار, اور چوتھی پہ تو شاید ہی کسی کو ملے. وہ کہیں گے بھائی تو کیا ہے 3 رکھ کے گھوم رہے ہیں, دماغ خراب ہے. بہت زیادہ آپ کے اندر کوئی قابلیت ہوئی, کوئی بہت مالی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, یا کوئی شرافت کے لحاظ سے کوئی بہت ہی قابلیت, یا کوئی اتنے حسین ہوئے کہ لڑکیاں لٹو ہو رہی ہیں آپ پر. جب تک کوئی الگ سے قابلیت نہیں ہوگی آپ کو تیسری یا چوتھی پہ ملے گی نہیں. تو یہ جتنے لبرل لوگ ہیں نا, یہ 4 شادیوں کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے آپ اٹھیں اور دھڑ 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 کرنا شروع کر دیں اور عورتوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے. سارے چرسی ہیروئن چی اٹھیں گے, 4 کر کے عورتوں کا بیڑا غرق کر دیں گے. او بھائی جب اٹھیں گے تو ان کو دے گا کون؟ سوسر تو یہ بھی دیکھتا ہے کہ چائے میں ڈبو کے تو نہیں کھا رہا بسکٹ, یہ بھی نوٹ کرتا ہے لڑکی والے, اس کی ڈریسنگ کیسی ہے, بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے.
ہمارے ایک جاننے والوں کے یہاں لڑکے کا رشتہ آیا یورپ میں, وہ لڑکا چڈی پہن کے آ گیا سوزر کے سامنے, وہ کہیں فٹ بال کھیل رہا تھا. اب یورپ میں تو یہ براڈ مائنڈیڈ نا, وہاں تو وہ لڑکے کا خیال تھا فوراً ہاں ہو جائے گی. بھائی کچھ لبرل فیملیاں ہوتی ہیں, ان کو لبرل لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں, اور لبرل لڑکیوں کو کون چاہیے ہوتا ہے, لبرل ٹائپ کے. تو وہ لڑکا نا جاگنگ کر رہا تھا یا فٹ بال کر رہا تھا, اس کو پتہ چلا لڑکی والے آئے ہیں, اس نے کہا لبرل قسم کے ہوں گے, میں جتنا کم پہن کے جاؤں گا وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے. بعض لوگ نا خامخواہ کی شوبازی میں آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر برکت دے, انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. وہ پتہ نہیں 10 سال سے کہاں غائب ہیں, شارٹ ہی ہو گئے مارکیٹ سے, مل نہیں رہے کہیں. تو ان کی بھی یہی مسئلہ تھا, بیچاروں کی شادی نہیں ہوتی تھی. وہ کیا ہوتا تھا, وہ نا احساس کمتری میں چلے گئے تھے, بہت زیادہ رشتے ریجیکٹ ہوئے, تو احساس کمتری کی وجہ سے پھر ان میں یہ ہو گیا کہ جب کوئی رشتہ آتا نا تو وہ اوور ایکٹنگ شروع کر دیتے تھے. انسان بیچارہ نفس اس میں آ جاتا ہے, ڈپریشن میں نروس ہو جاتا ہے, تو وہ نا اوور ایکٹنگ شروع کر دیتے ہیں. تو میں نے بھی کوشش کی ان کی میں کرا دوں, کہیں جامع کلات مارکیٹ میں پتہ چلا جی کوئی خاتون ہیں, عالمہ ہیں, 35 سال کی ہیں, یہ ذرا کم عمر تھے, 30 سال کے تھے یا 25 سال کے ہوں گے. خیر ہم چلے گئے, تو ان کو اندازہ ہوا کہ لڑکی کے ابا ہیں بہت دیندار, لڑکی والے بھی بہت کیا ہیں, دیندار ہیں. اب اوور ایکٹنگ شروع ہو گئی ان کی. تو وہاں کیا کہہ رہے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, وہاں کہہ رہے ہیں کہ بس آپ رشتہ کر دیں انشاءاللہ. دیکھیں میں پولیو کے قطرے تو بچوں کو بالکل نہیں پلاتا. اس زمانے میں بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا یہ پولیو کے قطرے یہودیوں کی اور اولاد کے جرثوم ختم. یہ دینداری کا معیار تھا کہ جو پولیو کے قطرے نہیں پلاتا اس کا اللہ پہ توکل ہے, جو پلاتا ہے وہ یہودیوں کا بہت زیادہ, اب تو کافی حد تک کم ہو گیا, یہ پہلے بہت تھا. اب مجھے, میں نے کہا بھائی کیا باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے یار, پولیو کے قطرے پہلے تیری بات طے ہوگی, پھر تیری شادی ہوگی, پھر بچے پیدا ہوں گے, اس کے بھی 2-4 مہینے بعد والے پولیو کے قطرے والے آتے ہیں فوراً, ان کو بھی نہیں پتہ چلتا. تو غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو کیا پتا, وہ بھی بیچارے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. خیر ہم نے ان کی موجودگی میں بھی ان کا بہت مذاق اڑایا تھا. اب وہ لڑکی کے ابا سے میں بیٹھا ہوں, کہہ رہے ہیں میں پولیو تو بالکل نہیں مانتا. اس طرح کی نا اوور ایکٹنگ. مجھے پتا تھا بھائی یہ نہیں ہونے کی, وہ ظاہر ہے انہوں نے انکار کر دیا. ان کے ابا بھی تھے, چاچا ماما سارے بیٹھے ہوئے تھے. خیر آ گئے تو میں نے اس کو سنائی نا, میں نے کہا یار یہ پولیو کے قطرے تو نے پلانے نہیں, یہ کیا ہے. اب میں اس کو جب سمجھا رہا ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ آئندہ احتیاط کروں گا, الٹا مجھ پہ غصہ ہو رہا ہے کہ تمہیں تو آپ کو تو میری ہر بات پہ اعتراض ہے, بولنے بھی نہیں دیتے. الٹا غصہ ہونے لگا مجھ پہ, بے تکلف دوست تھا. خیر پھر ایک دن کیا ہوا, ہم نے پھر ایک رشتے کا انتظام کیا. اب وہ کہیں اسٹیٹ ایجنسی میں بھی بیٹھا کرتے تھے, اپنا آفس نہیں تھا, کسی کے آفس میں بیٹھتے تھے. ہم نے لڑکی والوں کو بھیج دیا, لڑکی والے گئے جی, ان کے وہ بیچاری وہ بھی کوئی ایجڈ خاتون تھیں, وہ لڑکی والے گئے, پھر آئے کہنا یار مفتی صاحب آپ نے کہاں بھیج دیا. میں نے کہا کیا ہوا. کہتے ہیں ہم لوگ گئے ہیں, وہ نا میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے سامنے, اور سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہے ہیں اسٹائل. اللہ بچائے بھائی, کوئی ڈر بھی لگتا ہے, کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, لیکن یہ انسان کا ساتھ ہوتا ہے جب مسلسل ریجیکٹ ہو رہا. حالانکہ اچھے بھلے آدمی تھے, لیکن پتہ نہیں قسمت, تو وہ نروس ہو جاتا ہے نا انسان. تو یہ ہو گئی تھی ان کی حالت. اچھا بھلا آدمی تھا, لیکن اپنے اسٹائلوں کی وجہ سے مار کھا جاتے تھے وہ. تو ٹانگ میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور سگریٹ پہ سگریٹ. تو داڑھی واڑی بھی تھی ماشاء اللہ. اب داڑھی پہ تو سگریٹ ویسے ہی, یا تو تم اتنے لبرل بن جاؤ کہ پینٹ پہن کے بیٹھو یار یہاں پہ. تو وہ لڑکی وہی ہوا کہ انہوں نے کہا یار, ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ ہمیں کہنے لگے آفس میں بیٹھا ہوں اس اسٹائل میں. اندازہ لگا لو, مطلب یہ کچھ تو ہمارا اس آفس میں. تو وہ اسٹائل انہوں نے اس لیے بنایا تھا بھرم میں لے آنے کے لیے نا, کہ یار ایسے جب کسی آفس میں ٹانگ پہ کوئی بندہ میز پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا ہے, تو اس کا مطلب گویا باس وہی ہے اس آفس. میں نے اس کو بولا, میں نے کہا اس طرح تو جو اوریجنل باس ہے وہ نہیں بیٹھتا. اور اس زمانے میں زیادہ کیمرے ویمرے لگے ہوتے تھے. مجھے خیال ہوا میں اس کو بولوں کہ ابھی یہ تیرے سچی مچی کے باس نے دیکھ لیا نا, رشتہ تو گیا, جاب بھی جائے گی تیری. بولے کہ تو باپ ہے اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے.
تو وہ یورپ میں کیا ہوا کہ وہ ان کا خیال تھا کہ بڑی لبرل کوئی ہوں گے فیملی، جب میں چڈی میں جاؤں گا تو کہیں گے یار ایسا براڈ مائنڈیڈ ہمیں آدمی چاہیے، براڈ مائنڈیڈ، کپڑوں وپڑے کی ٹینشن ہی نہیں ہے، بالکل ہنستا کھیلتا چہکتا. اور جو دقیانوس قسم کے ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت ٹینشن دیتے ہیں نا، بیگم کو بھی ٹینشن، بیگم یہ پراپر ڈریس پہنو، یہ کیا سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہو، کیا گلے میں دوپٹہ، یہ دوپٹہ سر پہ رکھنے کی چیز ہے، گلے پہ رکھنے کی، وہ تو ٹینشن دیتا رہے گا نا. اس سے کیوں بات کر رہی تھی، وہ تمہارا کیا لگتا ہے. یہ سارے ٹینشن دیندار گھروں کے ہوتے ہیں. وہ بیگم ادھر ہنس ہنس کے بات کر رہی ہے، آدمی کو غصہ آ رہا ہے، تو تیرا کیا لگتا ہے جو تو اس سے اتنا ہنس ہنس کے بات کر رہی ہے. تو عورتیں چاہتی ہیں یہ ٹینشن ہمیں نہ ملے. مرد بھی چاہتا ہے ہم سے بھی بیوی نہ پوچھے کہ تم اس سے آنٹی سے کیوں ایسے باتیں کر رہے ہو. تو لوگ چاہتے ہیں ہم بالکل ٹینشن فری زندگی گزاریں. پھر ایسا فری ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو وہ صاحب چڈی پہن کے ہی بھاگتے ہوئے آ کے بیٹھ گئے. تو وہ لڑکی والوں نے مجھے بتایا، کہہ رہے یار عجیب پاک بےہودہ آدمی ہے کہ یار اس کو تمیز نہیں ہے. ہمارے ہاں جب رشتے والے آئیں تو لڑکا پہلے کبھی زندگی میں نہ نہایا ہو، اس دن سروس اسٹیشن جا کے سروس کروا کے آتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، سروس کروائے گا بڑے تمیز سے، تیل ویل لگائے گا سر میں، مانگے وانگے بنائے گا، ایسے ادب سے آ کے کالی والی کوئی زبان پہ نہیں آئے گی اس کے، اسے تمیز سے ڈبو کے بھی نہیں کھائے گا وہاں بیٹھ کے. تو چائے میں چینی نہیں ڈالے گا، کیونکہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں نا سب کو شوگر ہوتی ہے، خوب سمجھ لو. غریب آدمی گڑ کے ڈھلے کھا جاتا ہے، اس کو شوگر نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک گھٹیا ہونے کی ایک علامت ہے کہ آپ کو شوگر نہیں ہے. یعنی آج کل نا یہ تو جو ہوتے ہیں نا بالکل ہی نیچ خاندان کے لوگ، وہ گڑ کی چائے پی رہے ہوتے ہیں، گڑ کھا رہے ہوتے ہیں. مالداروں میں یہ ہے کہ بھائی چینی نہیں کھانا ہے، ایکچولی صاحب کو شوگر ہے. غریبوں کی بیماریاں ہوتی ہیں نزلہ زکام کھانسی، مالداروں کی بیماری ہے ایڈز، کینسر، ٹھیک ہے نا، شوگر بہت ہائی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت کے تو ہر طرح کے لوگوں سے تعلقات تھے نا، فرماتے تھے کہ اکثر میں نے مالدار دیکھے ہیں صبح و شام گولیاں فیشن کے طور پہ کھا رہے ہوتے. صاحب کی صبح کی ٹیبلٹ یہ ہیں، دوپہر کی ٹیبلٹ یہ ہیں، شام کی ٹیبلٹ یہ ہیں، یہ روٹین کا حصہ ہوتی ہیں. تو غریب آدمی محنتی ہوتا ہے نا، بھاگتا ہے دوڑتا ہے، ٹینشن پیسے کی نہیں لیتا، اس کو پیسے سے محبت ہی نہیں ہے، وہ گولیاں نہیں کھاتا. جہاں پیسہ آیا ٹینشن آ گئی، اس ٹینشن سے شوگر ہے، ایک چمچ چینی کا ہضم نہیں ہو رہا، اور غریب آدمی گڑ کے ڈلے کھا رہا ہے. تو اب وہ غریبوں کے گڑ کھانے کی وجہ سے گڑ بدنام ہو گیا ہے. اب گڑ کی چائے اگر آپ نے جا کے پی لی نا رشتے والوں کے ہاں، میں حلفیہ بول سکتا ہوں میں کہ کبھی بھی آپ کا رشتہ قبول، آپ ٹرائی تو کر کے دیکھو. لڑکی والوں نے کہا چائے لے کر آئیں، چینی کتنی رکھیں آپ نے، گڑ ڈال دیں، کبھی بھی نہیں دیں گے اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں. بولے یار یہ پینڈو پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا، حالانکہ تو صحت کی علامت ہے یار. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو وہ جو خاتون کہہ رہی تھی نا مرد کرتے رہیں گے نا اہل، تو بھائی نا اہل کو لڑکی والے خود چیک کریں گے کہ یہ اہل ہے بھی یا نہیں ہے. ایسے ہی نہیں ہو جائیں گی. جب یہ عملی طور پر ہوگا تو زیادہ تر اہل لوگ ہی اس میں کامیاب ہوں گے، اور عورت کا فائدہ ہوگا. کم تر گھرانوں کی عورتیں بڑے بڑے گھروں میں جائیں گی. قرآن کہتا ہے تم نے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اس کی وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہے، اس بیٹی سے نکاح تمہارے لیے جائز نہیں ہے، بشرطے کہ رخصتی بھی ہو گئی ہو. اب دیکھو قرآن 2 شرطیں بیان کر رہا ہے. سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے، حکم یہ، آرڈر کیا ہے؟ بول لو نا یار. سوتیلی بیٹی سے نکاح کیا ہے؟ حرام. یہ آرڈر ہے. اسلام نے بیان کیا بھائی آپ اپنی سوتیلی بیٹی سے قیامت تک شادی نہیں کر سکتے. اس آرڈر کے لیے قرآن نے 2 شرطیں بیان کی ہیں. پہلی بات، جس بیٹی سے نکاح حرام ہے اس کی ماں سے جب آپ کی شادی ہوئی ہو تو صرف نکاح نہ ہوا ہو بلکہ رخصتی بھی ہو گئی ہو. یہ شرط بھی قرآن نے بیان کی. ایک اور شرط قرآن بیان کر رہا ہے کہ سوتیلی بیٹی جس سے تمہارا نکاح حرام ہے، جو تمہاری گود میں پلنے والی بیٹی ہے، اس سے نکاح تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام، بشرطے کہ اس کی ماں کے ساتھ رخصتی ہو چکی ہو. تو ایک شرط تو قرآن نے یہ بیان کر دی کہ
ماں کے ساتھ تمہارا فزیکل ریلیشن اس بیٹی کی ماں کے ساتھ ریلیشن بھی ہو چکا ہو. دوسری, وہ بیٹی آپ کی گود میں بھی پلتی ہو. سوال پیدا ہوتا ہے, پہلی والی شرط اس کھوپڑی میں آتی ہے. تمام فقہا صحابہ کا اجماع ہے, بھائی ایک عورت سے نکاح ہوا, رخصتی سے پہلے ہی ڈیورس ہو گئی, آپ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا ابھی صرف نکاح ہی ہوا ہے, کوئی ریلیشن تو ہوا نہیں. لیکن یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فی حجورکم, وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہوں, اب یہ شرط عجیب سی لگتی ہے, اس لیے کہ اگر سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں نہ بھی پلی ہو پھر بھی اس سے نکاح کیا ہے؟ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی, حرام ہے. بھائی آپ نے کسی 40 سالہ خاتون سے نکاح کیا, اس کی بیٹی کی عمر تھی فار ایگزامپل 25 سال, اس کی جلدی شادی ہو گئی تھی پہلی, تو 25 سال یا 20 سال, تو آپ نے جب اس خاتون سے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی, پھر بے شک اس خاتون کا انتقال ہو جائے یا ڈیورس ہو جائے, آپ اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ تو آپ کی گود میں نہیں پل ہی نہیں سکتی. اتنی بڑی بچیوں کو کون گود میں پالتا ہے؟ لیکن نکاح اس سے کیا ہے؟ اب آپ یہ جو جتنے بھی ٹوپی ڈرامے آج کل نئے نئے اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, جو کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو کسی سے نہیں سمجھتے, ہم اقل طریقے سے سمجھتے ہیں. بعض اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے فخر سے لکھا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو اپنی رائے سے سمجھتے ہیں, ماضی میں کسی نے کیا لکھا کون, میں نہیں مانتا اس کو. لوگ کہتے ہیں یہ ہے ایک نمبر آدمی, یہ اندھا مقلد نہیں ہے. او بھائی, قرآن حدیث کا علم بانجھ تھوڑی ہے یہ امت, کہ آپ ہی اس کائنات میں پہلے پیدا ہوئے ہو جو سمجھو گے, باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. تو امت تواتر سے ایک سینہ بسینہ قرآن بھی نقل کرتی آئی ہے, اس کی تفسیر بھی ٹرانسفر کرتی آئی ہے تاکہ تحریف نہ ہو. یہود و نصارہ میں جو تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے, معنوی تحریف پہلے ہوئی ہے, لفظی تحریف بعد میں ہوئی ہے. پہلے تفسیر میں تحریف ہوئی ہے, سمجھتے نہیں ہو بات کو. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں آپ علمی باتیں لے جاتے ہو تو سارا خشک وہ ہو جاتا ہے, تو میں جلدی سے اپنی اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ کہ 3-4 ہفتوں سے بیان جو ہے نا کچھ تھوڑے سے ٹیکنیکل ٹائپ کے ہو رہے ہیں, قید اتفاقی اعتراضی اور کر کے لوگ پھر کھوپڑی گھومنی شروع ہو جاتی ہے ان کی, یار یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا. تو بعض اوقات تمہید بڑی لمبی ہو جاتی ہے نا بات سمجھانے کے لیے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس خاتون سے نکاح ہو گیا, اس کی وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہو, اس سے نکاح بھی کیا ہے؟ حرام. میں جب طالب علم تھا نا تو میں کہتا تھا کہ کیا واقعی اس لڑکی سے نکاح حرام ہے جو گود میں پلی ہو, گود میں نہیں پلی تو جائز ہے. جب ہم حنفیہ کی کتابیں دیکھتے, علماء حنفیہ کی 4 ہی مکاتب فکر صدیوں سے چلے آئے ہیں نا, صدیوں سے پوری امت 4 ہی مکاتب فکر پہ رہی ہے, اہل سنت والجماعت. تو جب بھی تحقیق ہوتی تھی یہ دیکھا جاتا تھا ان 4 کی رائے کیا ہے. سعودی عرب سے جو کتابیں چھپتی تھیں ان میں بھی یہی, اب بھی حنفیہ کے سعودی عرب سے جو تحقیقی رسالے چھپتے ہیں نا ان میں حنفیہ کی یہ رائے ہے, شافعیہ کی یہ رائے, مالکیہ کی یہ رائے, حنابلہ کی یہ رائے, اس طرح سے ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں ان کے 4 مکاتب فکر ہیں. تو میں نے دیکھا کہ بھائی سارے مکاتب فکر کے علماء کی رائے کیا ہے, تو سب نے لکھا بھائی اس پر اجماع ہے کہ وہ بیٹی جو گود میں نہ بھی پلتی ہو اس سے بھی نکاح کیا ہے؟ حرام. سب نے اجماع ہو گیا. پھر اس کا کیا جواب ہے؟ پھر اللہ نے یہ لفظ کیوں بڑھایا کہ وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہو. سب نے کہا یہ قید, یہ شرط اتفاقی ہے, احترازی نہیں ہے. یہ اتفاقی احترازی کا مطلب علماء سمجھتے ہیں. احتراز کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ شرط یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ شرط نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا. اتفاقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شرط صرف لکھنے کے لیے ہے, یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک مثال دے دیتا ہوں نا, بار بار دی ہے مثال, پرانے لوگ تھک گئے ہوں گے, نئے لوگ تازہ ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے تمہاری وہ باندیاں جو زنا سے بچنا چاہتی ہیں انہیں زنا پہ مجبور مت کرو. او بھائی باندی تو زنا سے بچنا نہ چاہے تو بھی نہیں مجبور کر سکتے, تو یہ بھی قید کیا ہے؟ اتفاقی ہے.
اتفاقی کا مطلب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شرط نہیں ہوگی تو حکم الٹا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اس کی ایک خارجی مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس ایک بندہ آیا جو کہ عالم تھا. آپ کے ابا نے کہا تمہارے پاس ایک عالم آدمی آئے گا، اس کا اکرام کرنا. جو بندہ آیا وہ عالم نہیں نکلا، آپ نے دھکے دے کے اس کو گھر سے باہر نکال دیا. ابا نے کہا بندے کو تو نے کمبخت نکالا کیوں ہے؟ یہی تو تھے ستار بھائی جن کو میں نے بلایا تھا. تو آپ کہیں گے ابا آپ نے کہا تھا ایک بندہ آئے گا جو کہ عالم ہوگا، تو چونکہ عالم نہیں تھا اس لیے میں نے دھکے دے دی. تو ابا کہیں گے بیٹا یہ جو عالم کی شرط تھی یہ اعتراضی نہیں تھی، یہ اتفاقی تھی. اتفاقی کا مطلب کہ عام طور پر اس محلے میں جو بندے ہیں یا اس ڈیزائن کے پگڑی ٹوپی داڑھی عام طور پہ عالم ہی ہوتے ہیں. تو حکم کا مدار عالم ہونے پر نہیں تھا، ستار بھائی ہونے پر تھا، مہمان پر تھا. وہ اتفاق سے میری رائے غلط نکلی اور وہ عالم نہیں نکلا. وہ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، عام طور پر عالم ہی ہوتا ہے. اور وہ تھا بھی عالم، منہ سے اس نے بول دیا میں عالم نہیں ہوں، تواضع میں بول دیا، تم نے دھکے دے کے نکال دیا اس کو. تو بعض دفعہ ہم صفت لگا رہے ہوتے ہیں، شرطیں بڑھا رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بھئی عالم بھی ہے تو ذرا اکرام اچھی طرح کرنا. ٹماٹر کا کڑھائی میں تڑکا بھی لگا دینا، دال کھلاؤ تو تھوڑا تڑکا لگا دینا اس میں. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ عالم نہیں ہے تو دھکے دے کے بھگا دینا. اور بعض دفعہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ عالم کی شرط اس لیے لگائیے کہ یہ نہیں ہوگا تو اکرام نہیں کرنا. تو یہ متکلم بتاتا ہے کہ میرا مقصد اس شرط سے کیا تھا. ماحول سے پتہ چلتا ہے، سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ اس نے کیوں بڑھا دیا. اب ابا اگر کہیں کہ میں نے عالم کا لفظ ویسے ہی بڑھا دیا تھا تو ابا تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ ویسے ہی نہیں بڑھاتا. تو مجھے اشکال اللہ کے کلام پر تھا کہ اللہ میاں نے جب وہ بیٹی جو آپ کی گود میں نہ پلی ہو پھر بھی نکاح حرام ہے تو گود کا لفظ اللہ نے کیوں بڑھا دیا خام خمیں؟ معاذ اللہ، ایک وسوسہ آتا تھا کہ اللہ نے کیوں بڑھا دیا تمہاری بیٹیاں جو تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو گود میں پلی ہوں. تو بعد میں اس کی حکمت سامنے آئی جب ہم نے یہ شروع کیا نا 4 شادیوں والے تحریکیں اور بیانات، اور خود بھی بھگتے. میں یہ عرض کر رہا تھا جب بھی قرآن کوئی خبر دیتا ہے اس خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو. تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے. یہ خبر ہے، اس خبر میں آرڈر کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو جو جنت ملی ہے نا اس یقین کی بیس پہ ملی ہے. اصل جو جملہ ہے نا اس کا اعمال تو اس یقین پر مرتب ہوئے ہیں. دیکھو اس نے یہ نہیں کہا میں نے اچھا عمل کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے تہجد پڑھی، میں نے 4 شادیاں کی یا میں نے نہیں کی، یا میں نے یہ کیا، میں نے سوتیلے بچوں کو پالا، میں نے فلانا کیا. نہ ایسی کوئی چیز نہیں ذکر کرے گا. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جاتا تو وہ اپنے ساری نیکیاں یا تو کچھ بھی نہ کہتا، لوگوں سے کہتا بھائی مبارک ہو میں کیا ہو گیا کامیاب. اللہ کہتے اب جنت. اور اگر ریزن بتانی تھی کہ کیوں کامیاب ہو گیا تو پھر ریزن میں تو نماز بھی ہے. کیا خیال ہے؟ نماز پڑھی تھی اس کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، روزہ رکھا تھا اس کی وجہ سے ہوا، زنا سے بچا تھا اس کی وجہ سے ہوا. تو یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے تھی اس کو. اپنے اہل و عیال کے پاس جاتا کہتا ہا اقرؤ کتابیہ، اے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو میں کامیاب ہو گیا. لوگ پوچھتے کیوں ہوا؟ کہے گا بھائی میں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا کرتا تھا، سردیوں میں وضو کیا کرتا تھا، میں نماز کا پابند تھا، میں روزے کا پابند تھا، میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، میں غریبوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، میں بد نظری اور زنا سے بچتا تھا، میں فحش فلمیں دیکھنے سے بچتا تھا، میں جھوٹ سے بچتا تھا، میں غیبت سے بچتا تھا. پوری ڈیٹیل بیان کرتا نا. اسی بیس پہ تو جنت ملی ہے. لیکن ان میں سے کوئی چیز بیان نہیں کی، صرف ایک چیز مجھے یقین تھا میری اپنے اعمال سے ملاقات ہونے والی. بس یہ قرآن نے بتا دیا کہ اصل چیز اس کو فوکس کرنا ہے نا تم نے. وہ کیا ہے؟ یہ یقین پیدا کرو کہ ہر عمل کا قیامت میں حساب
دینا ہے. جب یہ یقین ہو گیا نماز کے لیے خود بخود اٹھو گے, زنا سے خود بخود بچو گے. آج ایک شخص آیا ملنے کے لیے, کوئی سیلیبریٹی تھی وہ. آپ کو پتہ ہے جو مشہور لوگ سیلیبریٹیز اور ڈراموں فلموں میں ہوتے ہیں ان کے لیے زنا کے موقع بہت ہوتے ہیں. تو ہوتے ہیں بیچارے برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, برائیوں میں مبتلا ہو گیا, آپ کو نہیں پتہ کس کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی نہیں, اس میں کوئی غیبت کا عنصر نہیں ہے, لیکن ایمان کی رمق تھی نا, آخرت پہ یقین ہے. میں تجربوں کے بعد یہ کہتا ہوں, میں نے بہت سے لوگ دیکھے اعمال اچھے ہیں خود اچھے نہیں ہیں, بہت سے دیکھے خود اچھے ہیں اعمال اچھے نہیں ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ جب خود اچھا تو عمل بھی اچھا ہو نا. خود اچھے کا مطلب اس کی نسبت اچھا ہے, جس کو ہم خراب سمجھ رہے تھے, جس کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے نا عمل دیکھ کے. بعض لوگوں کے عمل دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے اچھا ہے, اور دوسرے کے بارے میں آپ کا خیال ہوتا ہے کہ عمل دیکھ کے خیال ہوتا ہے کہ یہ اس سے اچھا نہیں ہے. حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ والا اس پہلے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے, نسبتاً بہتر ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا, اس کے ظاہر سے لگ رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے, کھانسی اس کو ہو رہی ہے, فیور اس کو ہے, پوری باڈی میں پین ہو رہا ہے. لوگ کہیں گے کہ یہ صحت کے لحاظ سے اچھا ہے, بولو نا, بولیں گے اچھا نہیں ہے, پین بھی, کمر میں بھی درد, ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں, کھانسی بھی آ رہی ہے, ناک بھی بہہ رہی ہے. ایک اور آدمی آیا بالکل فٹ فاٹ, نہ اس کو کھانسی ہے, نہ نزلہ ہے, نہ کمر میں درد, نہ گھٹنے میں درد, نہ فیور, بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر کے سامنے. ڈاکٹر یہ جو دوسرا آدمی ہے نا جو بالکل اچھا لگ رہا ہے, ڈاکٹر اس کو کہہ رہا ہے کہ یار آپ فوراً آغا خان میں ایڈمٹ ہو جاؤ, کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ ان دونوں میں صحت کے لحاظ سے حقیقت میں اچھا کون ہے. ہم علامتیں دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں, اور علامتیں بھی صرف اوپر کی. تو ڈاکٹر کیا کہے گا, دوسرا جو ہے نا جس کو کھانسی زکام گھٹنے میں, وہ ڈاکٹر اس کو لفٹ ہی نہیں کہا, 2 پیناڈول کھا دفعہ ہو یہاں سے یار, سر میرے گھٹنے میں, ابے تو وہ فیور ہوتا تو ظاہر ہے گھٹنے اور کمر میں, کہاں پہ تو بتا کہاں درد کروانا ہے, گھٹنے میں نہیں تو بتا تو کہاں چاہتا ہے کہ درد ہو, کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا. جب فیور ہے تو بھائی یہ تو نارمل ہے یار, فیور جب ہوتا ہے وائرل پھیلا ہوا ہے سب کو. میں خود کل وہ ڈاکٹر کہے گا ابے مجھے بھی تھا تو میں نے تو پیناڈول کا ہی ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر اندر کو دیکھے گا کہ یار اس کا جگر بھی صحیح ہے, اس کا کولیسٹرول بھی صحیح ہے, ساری رپورٹیں پڑھے گا, ساری رپورٹیں پڑھے گا نا ڈاکٹر, یار ساری رپورٹیں کیا ہیں, ایک دم فٹ فاٹ. باقی فیور تو ہر صحت مند آدمی کو ہو جاتا ہے یار, کھانسی بھی ہو جاتی ہے, نزلہ بھی ہو جاتا ہے, اس کی بیس پر درد بھی ہوتا ہے. اس کا علاج یا تو علاج ہی نہ کرو, خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے, ورنہ 2 گولی پیناڈول کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو. لیکن ڈاکٹر اتنے نیک ہوتے نہیں ہیں ویسے آج کل عام طور پہ, جو سوائے ان ڈاکٹر کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. ہوتا یہی ہے کہ اتنے اچھے کو بھی ڈاکٹر لکھے گا پورا پرچہ کیڑے مکوڑے بنا کے نا, اتنی اسپیڈ میں کیڑے مکوڑے بناتے ہیں یہ کر کے, بس وہ اسی کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. غلط دوائیں لوگ کھا کے مرے ہیں اس چکر میں. مجھے ایک ڈاکٹر نے کیڑے مکوڑے بنا کے دے دیے, میں گیا دوا لے کر آیا, میں نے کہا یار یہ کچھ الگ سی لگ رہی ہے, تو وہم مجھے شک ہو گیا. میں میڈیکل گیا, اس نے وہ سوری یار وہ اصل میں رائٹنگ صحیح نہیں تھی, پتہ نہیں کیا بات دے دیا اس نے مجھے. تو یہ ڈاکٹر UK میں لا ہے, قانون ہے, جو نسخے پہ لکھتے ہیں نا وہ کیپٹل ورڈ میں لکھتے ہیں تاکہ کیڑے مکوڑے بنانے کی نوبت ہی نہ آئے. خیر, تو ڈاکٹر نے دیکھا اور ڈاکٹر بولے گا بھائی تو بالکل فٹ فاٹ ہے, تھوڑا سا وائرل پھیلا ہوا ہے, نزلہ زکام کھانسی, وہ تو اچھے سے اچھے صحت مند آدمی کو بھی ہوتا ہے, بلکہ کسی کو بالکل بھی نہیں ہو رہا تو یہ خطرناک بات ہے, پتہ نہیں مریخ سے تو نہیں آیا کہیں ہے. اس کو کہے گا بھائی تو بالکل فٹ فاٹ ہے, لیکن تو اپنی شوگر کی رپورٹ تو دیکھ یار, کڈنی دیکھ, تیرے تو ایک کڈنی کام ہی نہیں کر رہا ہے, دوسرا بھی 20% کام کر رہا ہے. ہارٹ کا تیرا یہ مسئلہ, تو یہاں بیٹھا ہوا کیوں ہے, تجھے یا تو قبرستان میں ہونا چاہیے تھا یا آغا خان میں ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر باہر سے نہیں چیک کر رہا, ڈاکٹر کیا کر رہا ہے اندر سے. ہم نے بڑے بڑے صحت مند دیکھے ہیں بیمار ہوتے ہیں, بڑے بڑے بیمار دیکھے ہیں صحت مند ہوتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ نارمل ہے, یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے جامعہ میں ایک طالب علم کو اتنا شدید بخار ہو, جھٹکے لے رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے نا. ہم نے کہا مرا. ڈاکٹر نے بولا کچھ بھی نہیں ہے اس کو,
ہمیں ڈاکٹر پہ غصہ آیا بھائی بھائی اتنا کچھ ہو کے تم کہہ رہے ہو کچھ, ڈاکٹر کہہ رہے ڈرامے کر رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے نا وہ چھٹی کے لیے ڈرامے کر رہا ہے, کیونکہ نبض بھی صحیح ہے اس کی, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, پھر یہ بھاں وہ جھٹکے کیوں لے رہا ہے خام خا کے, تو اس کو پتہ چلے وہ پکڑائی میں آ جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو دینداری ایک اوپر سے ہوتی ہے, اس میں آپ کو یقین نہیں ہوتا آخرت پر, لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں اچھا عمل, کلچر کی وجہ سے کر رہے ہیں, یار سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں چلو ہم بھی پڑھ لیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اندر سے دیندار ہے یا نہیں ہے, دو چیزوں سے پتہ چلتا ہے, ٹینشن کے وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے. اللہ پہ توکل ہے, اعتماد ہے, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, اس کا مطلب یہ اندر سے کیا ہے, آغا خان میں اس کو ایڈمٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی گناہ ہو گیا, اس دن انٹی کو دیکھ لیا, غلط کیا اس نے, یہ وہ ہے جو کبھی کبھار صحت مند آدمی کو بھی چھینک, اب ایسا نہ ہو چھینکنا شروع کر دیں آپ سب باہر جا کے کہ یار ہم اندر سے تو بالکل ٹھیک ہیں, تھوڑا سا دیکھ لو, تو ہر صحت مند آدمی کو بھی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, گناہ پہ جری کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن گناہ صحابہ سے بھی ہوا ہے, بڑے بڑے بزرگوں سے بھی بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے, توبہ کرتے ہیں, اللہ کو مناتے ہیں, کیوں, ان کو یقین ہے کہ ایک دن اعمال کا حساب ہونے والا ہے. تو میں جس سیلیبریٹی کی بات کر رہا تھا اس نے کہا مجھ سے بہت دفعہ زنا ہوا, بہت دفعہ شراب پی میں نے, ہر دفعہ پی کے مجھے لگتا تھا کہ میں نے عیاشی تو کر لی ہے لیکن آخرت میں اس کا حساب دینا ہے. اب آپ دیکھو سارا دن عیاش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والا, شراب کباب میں رہنے والا, نہ تبلیغ میں کوئی 4 مہینے لگے, اس کے ایمان کتنا مضبوط ہے, اندر سے اس کے آرگن کتنے ٹائٹ ہیں. ہم نے ایسے دیندار بھی دیکھے ہیں, زنا ہو گیا تو کہہ رہے ہیں یار چلو ہو گیا, یار چلو ہو گیا, ایک اور دفعہ کر لیتے ہیں, بعد میں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. لیکن ایک آدمی چاروں طرف زنا کے ماحول میں, شراب کے ماحول میں, اس نے جو مجھے ماحول بتایا برائی کا ماحول, لیکن زنا پہ اس کو اتنی ندامت ہو رہی ہے, یار اس کا جواب دینا پڑے گا آخرت میں, حالانکہ کوئی سمجھانے والا, برائی سے روکنے والا نہیں ہے, ماحول سارا ترغیب دینے والا ہے, لیکن اس نے الحمدللہ توبہ کر لی. اس نے مجھے بتایا اتنے سال ہو گئے میں اب زنا کے قریب نہیں گیا, اور کیا کیا اس نے مجاہدہ کیا زنا سے بچنے کے لیے, شراب اپنے آپ کو بند کر لیتا کمرے میں اور تالا لگا کے چابی گھما دیتا ہے نا کہ باہر نہ نکل سکوں. اتنی مشقتیں کی ہیں نا اس آدمی نے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے اس سے برائی ہو گئی, ہم اس برائی کی تعریف نہیں کر رہے, اندر سے کیا ہے, یہ وہی ہے وائرل ہے بھائی جو ماحول سے متاثر ہو کر شراب بھی پی لی, برائی بھی کر لی, لیکن یہ بخار آیا اور بالآخر چلا گیا. یہ مطلب ہے انی ظننت انی ملاقن حسابیہ, جنتی کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا نا تو وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال کا بدلہ ملے گا. دیکھو اس نے زنا کیا لیکن اس کو یقین تھا اس کی سزا ملے گی, اس یقین نے اس سے برائی چھڑوا دی. اس لیے اللہ نے جو جنتی کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے نا, جو بات کو ہائی لائٹ کیا ہے, وہ اعمال کی باتیں نہیں کہ میں یہ کرتا تھا, میں یہ کرتا تھا, میں یہ کرتا تھا. بعض جگہ قرآن میں اعمال بھی ہیں تاکہ ان اعمال پہ موٹیویشن ملے, یہاں عمل کا ذکر نہیں ہے. یہاں کیا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, میں اندر سے ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, میں کیا تھا, مجھے یقین تھا کہ کیسا بھی کر لو ایک دن بدلہ ملے گا. اس کا نتیجہ نکلا اگر کبھی مجھ سے برا ہوا تو فوراً مجھے توبہ کی توفیق مل گئی, فوراً توبہ کی توفیق ملی ہے. جسے قرآن کہتا ہے اذا فعلوا فاحشۃ, ہمارے نیک بندوں سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے, ذکروا اللہ, ان کو اللہ یاد آتا ہے, فاستغفروا لذنوبہم, فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. تو دیکھو لبرلزم اور جو آج کل نام نہاد لبرلزم اور دینداری چل رہی ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا نہیں کر رہے, وہ یہ کہ آپ کا 100% آخرت پر یقین ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے, اصل زندگی بعد میں شروع ہوتی ہے. اور جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, کبھی کبھار وہ بھی سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں, عید کے دن سب نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں, وہ بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں, کیونکہ بھائی ابا بھی مسلمانوں کے قبرستان میں تھے, اب عیسائیوں میں جائیں گے تو چک چک ہوگی, پک پک ہوگی, کیا خیال ہے.
تو وہ بھی کچھ ٹوپی شوپی پہن لیتے ہیں, کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں, غسل کر لیتے ہیں, تھوڑا بہت صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیا, تھوڑا سا ذکر کر لیا, یہ کام وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یترددون لا الہ الا ولا الہ الا, قرآن کہتے ہیں نہ ادھر کو ہے نہ ادھر کو. آپ کا یقین مضبوط ہو, عملی کوتاہی ہو, قابل معافی ہے. یقین مضبوط نہیں ہے, یہ قابل معافی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک طرف ہو جاؤ بھائی, یا ادھر یا ادھر ہو جاؤ.